तलाश गुमशुदा किस्त नंबर 1। गुमशुदगी की रिपोर्ट लाइलपुर के एक थाने में दर्ज कराई गई थी। तफ्तीशी अफसर ASI फैज़ मोहम्मद गुमशुदा नौजवान को तलाश करता हुआ हमारे कस्बे में पहुंच गया था, लेकिन आगे उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वो जब हमारे थाने में पहुंचा तो खासा थका हुआ था। मैंने उसके खाने पीने का बंदोबस्त किया और वो जब कुछ ताज़ा दम हुआ तो उससे गुमशुदा नौजवान के बारे में इस्तफसार किया। फैज़ मोहम्मद मियाँ वाली का रहने वाला था। उम्र उसकी 30-32 के लगभग होगी। खासा मजबूत और लंबा तड़ंगा जवान था। उसने बताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट 4-5 रोज़ पहले दर्ज करवाई गई थी। गुमशुदा नौजवान का नाम हबीब अहमद था। उम्र 25 साल, रंग गोरा, बाल स्याह, मांग दरमियान से निकालता था, कद 5 फुट 9 इंच, आंखें भूरी, बाएं हाथ की छोटी उंगली नादर्द, वज़न 140 पाउंड के लगभग, गैर शादीशुदा, तालीम याफ्ता, चेहरे पर छोटी छोटी मूंछें। वो लाइलपुर के एक बहुत बड़े क्लाथ स्टोर पर मुलाजमत करता था और आखिरी बार सफ़ेद कमीज, सरमुई पतलून और स्याह बूटों में देखा गया था। क्लाथ स्टोर के मालिक का बयान था कि हबीब अहमद ने 12 मार्च को 3 दिन की छुट्टी ली थी। गालबन उस रोज़ बुध था। हबीब अहमद ने जुमेरात, जुमा और हफ्ते की छुट्टी ली थी। वाज़ह तौर पर वो इतवार की छुट्टी को साथ मिलाना चाहता था और पीर को ड्यूटी पर हाजिर होने का इरादा रखता था। उसने मुख्तलिफ लोगों को छुट्टी की मुख्तलिफ वजह बताई थी। क्लाथ स्टोर के मालिक के मुताबिक वो अपने किसी बीमार रिश्तेदार की इयादत के लिए शेखुपुरा जाना चाहता था। घर वालों को उसने ये बताया था कि वो इंटरव्यू देने लाहौर जा रहा है। उसके साथ एक लंगोटिया दोस्त के मुताबिक हबीब एक लड़की से मोहब्बत करता था और उसको तफरीह कराने कहीं ले गया था। फैज़ मोहम्मद की तफ्तीश यह जाहिर करती थी कि हबीब अहमद अकेला बस पर सवार हुआ था और उसके साथ कोई लड़की नहीं थी। फैज़ मोहम्मद का बयान था कि हबीब अहमद की गुमशुदगी की मुद्दत के दौरान पूरे लाइलपुर में किसी लड़की की गुमशुदगी या अगवा की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई थी। हबीब अहमद के महल्ले की भी कोई लड़की गायब नहीं हुई थी। हबीब अहमद के दोस्त ने, जिसका नाम अजमल था, बड़े वसूख से कहा था कि हबीब अहमद अपनी महबूबा को तफरीह कराने कहीं ले गया था। उसने लड़की का नाम भी बताया था जो बकौल उसके ज़रीना था। हबीब अहमद 13 मार्च को घर से रवाना हुआ था। उसकी जेब में 100 रुपये से कुछ ऊपर रकम थी और एक छोटा सा बैग साथ था जिसमें 2 जोड़े कपड़े और चंद ज़रूरी चीज़ें थीं। 100 रुपये उस ज़माने में खासी बड़ी रकम थी। 30-40 रुपये में एक छोटी फैमिली का पूरे महीने का राशन आ जाता था। फैज़ मोहम्मद ने ज़रीना नामी लड़की का खोज लगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसे कोई ऐसी ज़रीना नहीं मिल सकी थी जिसका हबीब अहमद के साथ कोई ताल्लुक़ साबित हो सकता। लड़की का जिक्र क्लाथ स्टोर पर काम करने वाले दूसरे लोगों ने भी किया था। एक दरमियाने कद की लड़की कभी अकेली और कभी किसी सहेली के हमरा दुकान पर आती थी और हबीब अहमद के सिवा किसी से कपड़ा नहीं खरीदती थी। दीगर मुलाजमों के बयान के मुताबिक वो हबीब अहमद के साथ ख़ास अदा से बात करती थी। शक्ल सूरत की इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन लिबास दीदा ज़ेब पहनती थी और जिस्मानी एतबार से खासी पुरकशिश थी। इस लड़की का नाम किसी को मालूम नहीं था और ना ही उसका कोई सुराग मिला था। हो सकता था कि वही ज़रीना हो या ज़रीना कोई दूसरी लड़की हो। गुमशुदगी की रिपोर्ट हबीब अहमद के बाप ज़हीर अहमद ने 22 मार्च को दर्ज करवाई थी। मलक साहब, बंदा इस कस्बे तक सही सलामत पहुंचा था। फैज़ मोहम्मद ने कहा, यह बिल्कुल पक्की बात है, मैंने पूरी तसल्ली कर ली है। या तो इधर से वो कहीं चला गया है या अभी उधर ही है। यह तुम्हारा अंदाज़ा है या तुम्हें उसके यहाँ पहुँचने का कोई सबूत मिला है? पक्का सबूत मिला है। वो खान बस सर्विस की बस में यहाँ पहुँचा था। बस कंडक्टर उसे अच्छी तरह जानता है। वो उसकी दुकान से 2-3 मरतबा कपड़ा भी ख़रीद चुका है। दोनों की आपस में सलाम दुआ भी होती थी। उस लड़की के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा। हो सकता है कि दोनों ने आपस में चोरी छुपे शादी कर ली हो और यहाँ रहाइश इख्तियार कर ली हो। लड़की के बारे में मुझे कोई सबूत नहीं मिला, उसने कहा। उसका सारा किस्सा भी ज़बानी कलामी है। हबीब के घर वालों ने लड़की के बारे में लाइल्मी ज़ाहिर की है। या तो वो लड़की को वाकई नहीं जानते और या उसकी वो पर्दा पोशी करना चाहते हैं। हैरानी इस बात की है कि लड़की का बिल्कुल कोई सुराग नहीं मिला। हो सकता है वो किसी दूसरे इलाके की रहने वाली हो और कभी कभार लाइलपुर आती रहती हो। कोई ख़ानदानी दुश्मनी का मामला तो नहीं है। अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, उसने जवाब दिया। फिर रुपोश नौजवान की एक तस्वीर निकाल कर मुझे दी। आप हबीब अहमद की तस्वीर अपने पास रख लें और इस नौजवान के बारे में कुछ छानबीन करें। हो सकता है कि वो कभी बाज़ार में या सड़क पर चलता फिरता नज़र आ जाए। उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। ये 3 बहनों
اور 2 بھائیوں میں سب سے بڑا ہے۔ اس کے باپ کی مالی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، روزانہ تھانے کے چکر لگاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا اگر یہ نوجوان اس قصبے میں ہوا تو ہماری نظروں سے چھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ اس کا چال چلن کیسا ہے؟ وہ اٹھتا بیٹھتا کیسے لوگوں میں ہے؟ چال چلن کے متعلق مجھے ابھی تک کوئی خراب رپورٹ نہیں ملی۔ پڑھا لکھا نوجوان ہے اور تقریباً ہر شخص نے اس کے بارے میں اچھی رائے دی ہے۔ خوش اخلاق ہے، خاموش طبیعت ہے اور اچھے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ میں نے ضروری باتیں نوٹ کر لیں۔ ASI فیض محمد ایک رات ہمارے پاس رہ کر واپس چلا گیا۔ 5-6 روز کے بعد ہمیں SP علاقہ کی طرف سے حبیب احمد کے بارے میں باقاعدہ تفتیش کرنے اور مفصل رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت موصول ہو گئی۔ فیض محمد کے جانے کے بعد میں نے تھانے کے عملے کو حبیب احمد کی تصویر دکھانے کے بعد یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ اس شکل و صورت کے آدمی پر نظر رکھیں، لیکن اس معاملے پر کوئی خصوصی توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ روپوش نوجوان یا تو کسی حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا یا اس نے زرینہ نامی لڑکی سے خفیہ شادی کر کے کسی نئے شہر میں اپنی نئی دنیا آباد کر لی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی گمشدگی میں کوئی جرم نظر نہیں آتا تھا۔ بہرحال SP کی ہدایت موصول ہونے کے بعد میں نے اس معاملے پر خصوصی توجہ دینا شروع کر دی۔ 3 روز کے اندر میرے آدمیوں نے اس تانگے والے کا پتہ چلا لیا جس نے بس اسٹینڈ سے حبیب احمد کو اٹھایا تھا۔ تانگے والا نوجوان شخص تھا اور سینڈو کے نام سے مشہور تھا۔ میں نے ایک حوالدار کو ساتھ لیا اور اڈے پر جا کر سینڈو کے تانگے میں جا بیٹھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ کچھ روز پہلے تم نے اس آدمی کو شہر پہنچایا تھا۔ میں نے اسے حبیب احمد کی تصویر دکھائی۔ وہ ہمیں اس مکان پر لے چلو جہاں یہ شخص اترا تھا۔ تصویر تو جناب میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، سینڈو نے کہا۔ سواری بھی مجھے یاد ہے، لیکن یہ یاد نہیں رہا کہ سواری کس جگہ پر اتری تھی۔ تانگے میں 3 سواریاں اور بھی تھیں۔ جو سواری جہاں کہتی تھی وہاں تانگا روک کر اسے اتار دیتا تھا۔ میں نے پوچھا کیا چاروں سواریاں راستے میں اتر گئی تھیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے جناب، ایک سواری تو توڑ تک گئی تھی، باقی 3 راستے میں اتر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، گھوڑے کو چابک دکھاؤ اور ہمیں توڑ تک لے چلو۔ راستے میں تم نے جہاں جہاں سواریاں اتاری تھیں وہاں رکتے چلے جانا۔ تانگے کا پہلا سٹاپ گنجان آبادی کے قریب تھا۔ سینڈو تانگے روکتے ہوئے بولا، لو جی یاد آ گیا، اس جگہ جو سواری اتری تھی وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کے پاس ایک گٹھڑی بھی تھی، بڑی مشکل سے اترا تھا۔ اس نے تانگے کو آگے بڑھایا اور تھوڑی دیر بعد دوسرے سٹاپ پر جا کر رکا۔ لو جی ملک جی، آپ کی سواری اس جگہ پر اتری تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی پتہ بھی پوچھا تھا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس نے ہاتھ میں کاغذ پکڑا ہوا تھا جس پر شاید پتہ لکھا تھا۔ اس نے کسی کا نام لیا تھا یا مکان کا نمبر پوچھا تھا؟ شاید نمبر ہی پوچھا تھا۔ تانگے سے اتر کر وہ کس طرف گیا تھا؟ اس نے بائیں ہاتھ والی ایک گلی کی طرف اشارہ کیا، بولا اس کا رخ اس گلی کی طرف تھا، آگے اللہ جانے۔ میں نے تانگے والے کو فارغ کر دیا اور حوالدار کے ہمراہ مذکورہ گلی میں داخل ہو گیا۔ وہ نیم پختہ گلی تقریباً سنسان پڑی تھی۔ تقریباً 50 قدم دور کونے پر ایک حلوائی کی دکان تھی۔ دکان کے باہر ایک بینچ رکھی تھی جس پر 2 یا 3 آدمی بیٹھے تھے۔ ایک شخص ہمیں دیکھ کر بینچ سے اٹھ گیا اور دکاندار کو پیسے دے کر ایک طرف چل پڑا۔ وہ درمیانے قد کا نوجوان تھا۔ ملک صاحب، یہ آدمی مجھے کچھ مشکوک سا معلوم ہوتا ہے۔ حوالدار نے کہا، روکوں اسے؟ جانے دو، میں نے کہا، ایسے مشکوک آدمی ہر گلی میں ہوتے ہیں۔ نوجوان داہنی طرف والی گلی میں مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے دکاندار اور گاہکوں کو حبیب احمد کی تصویر دکھا کر پوچھا کہ انہوں نے اس شکل و صورت کا آدمی تو نہیں دیکھا؟ گاہکوں نے تصویر کو اچھی طرح دیکھے بغیر ہی انکار میں سر ہلا دیا۔ دکاندار بھاری جسم کا آدمی تھا۔ اس نے نیلی دھوتی کے اوپر فقط بنیان پہن رکھی تھی۔ وہ تصویر کا معائنہ کرتے بولا، آدمی کا تو باہر کا ہے پر شکل کچھ دیکھی بھالی لگتی ہے۔ اس نے اندر کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، او جیلے ذرا ادھر تے آ۔ ایک 18-19 سالہ نوجوان جو دکان کے تاریک گوشے میں مٹھائی کا تھال سجا رہا تھا اور دھوتی کے پلو سے ہاتھ پونچھتا وہ باہر آ گیا۔ وہ ہماری طرف دیکھنے لگا، پتر یہ تصویر تو دیکھ ذرا۔ دکاندار نے لڑکے سے کہا، میں نے اس بندے کو کہیں دیکھا ہے۔ ابا جی بھول گئے؟ لڑکے نے کہا، اس بندے نے 2 سیر مٹھائی خریدی سی تے چودھری فرمان علی دا پتہ بھی پوچھا سی۔ اچھا یاد آ گیا، دکاندار نے کہا، پچھلے مہینے یہ آدمی ہماری دکان پر آیا تھا۔ اس نے 2 سیر برفی اور میسو خریدا تھا۔ اس کے بعد چودھری فرمان علی کی کوٹھی کا پتہ پوچھ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اسے چودھری فرمان علی کا کوٹھی کا پتہ پوچھا اور آگے بڑھ گیا۔ فرمان منزل آبادی کے تقریباً کنارے پر تھی۔ آگے ہرے بھرے کھیت نظر آ رہے تھے۔ آبادی سے ملحق جو کھیت تھا اس میں سبزیاں اگی ہوئی تھیں۔ فرمان منزل خاصی بڑی کوٹھی تھی۔ ایک حصے میں باغ نظر آ رہا تھا
میرے دستک کے جواب میں ایک سفید ریش بوڑھا باہر آیا۔ وہ ملازم معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ چودھری فرمان علی کہیں کام سے گئے ہوئے ہیں اور شام سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ چودھری صاحب کا کوئی بیٹا گھر میں ہو تو اسے بلا لاؤ۔ میں نے کہا۔ بوڑھے کے ہونٹوں پر عاجزانہ مسکراہٹ نمودار ہوگی۔ بولا، چودھری صاحب کی کوئی اولاد نہیں ہے جی۔ اچھا، کیا چودھری صاحب نے شادی نہیں کی یا اولاد ہی نہیں ہوئی؟ شادی بھی کی تھی اور اولاد بھی ہوئی تھی، بوڑھے نے جواب دیا۔ 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ یہ 10 سال پرانی بات ہے۔ وہ ایک شادی سے واپس آ رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ راستے میں ایک سنسان جگہ پر 10-12 مسلح آدمیوں نے انہیں گھیر لیا اور سب کو ختم کر دیا۔ چودھری صاحب پہلے واپس آ گئے تھے اس لیے بچ گئے۔ گھر میں کوئی اور بڑا ہو تو اس کو بلا لاؤ۔ جناب، گھر میں مرد کوئی نہیں ہے۔ چودھری صاحب کی بوڑھی ماں ہے، اس کی نظر کمزور ہے، ایک چھوٹی بہن ہے۔ اگر حکم کریں تو اسے بلا لاؤں۔ اس کے بچے اسکول گئے ہوئے ہیں۔ ایسا کرو، اس سے یہ پوچھ کر آؤ کہ 20-22 دن پہلے ان کے گھر لائل پور سے کوئی مہمان آیا تھا۔ بوڑھا اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک 40-42 سالہ عورت دروازے پر آئی۔ اس نے رنگین چادر اوڑھ رکھی تھی اور بھاری جسم کی روب دار عورت تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ چودھری فرمان علی کی چھوٹی بہن تھی۔ ہمارے گھر میں لائل پور سے کوئی مہمان نہیں آیا۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ آپ کس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس کا نام حبیب احمد ہے، میں نے کہا۔ ادھر جو حلوائی ہے اس نے بتایا ہے کہ اس شخص نے آپ کی کوٹھی کا پتہ پوچھا تھا۔ یہ مارچ کی 13 تاریخ کی بات ہے۔ اس نے فرمان منزل کا پتہ پوچھا ہوگا۔ عورت ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی، یہ علاقہ فرمان منزل کے نام سے مشہور ہے۔ اس علاقے میں جو بھی نیا آدمی آتا ہے وہ فرمان منزل کا پتہ پوچھتا ہوا آتا ہے۔ بات ختم کرتے اس نے ہمارے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حبیب احمد اسی علاقے کے کسی گھر میں آیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے سوچا، ہو سکتا ہے کہ وہ پراسرار لڑکی جس کا نام زرینہ بتایا جاتا ہے اسی علاقے کی رہنے والی ہو اور حبیب احمد اسی سے ملنے وہاں آیا ہو۔ اسی لمحے ایک بکری کا بچہ کلانچیں بھرتا ہوا ایک دروازے سے نکلا۔ وہ خاصی ترنگ میں معلوم ہوتا تھا اور خوب اچھل کود مچا رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی ایک بوڑھی عورت گلی میں نمودار ہوئی اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے بکری کے بچے کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ حوالدار نے دوڑ کر بچے کو گود میں اٹھا لیا اور عورت کی طرف بڑھا۔ جیتے رہو پتر۔ عورت نے حوالدار کو دعا دی، اللہ حیاتی دیوے، اب اس کو اندر بھی پہنچا دو، میرے ہاتھوں سے تو یہ پھر چھوٹ جائے گا، میرے تو گٹے گوڈے ہیں بالکل ہی رہ گئے ہیں۔ حوالدار بچے کو لے کر صحن میں گھس گیا۔ میں نے بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں جی، اس گلی میں کوئی زرینہ نام کی لڑکی بھی رہتی ہے؟ میرا تو اب دماغ کام نہیں کرتا، سب کچھ بھول بھلا گیا ہے۔ ویسے سب خیر تو ہے نا؟ ہاں، سب خیر ہی ہے، میں نے کہا۔ جو ہم نے سنا تھا کہ زرینہ نام کی ایک لڑکی اسی گلی میں رہتی ہے، اس کا گھر تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے گھر میں لائل پور سے ایک مہمان آیا ہوا تھا، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ میری بیٹی کو شاید پتہ ہو، عورت نے کہا۔ میں اسے پوچھتی ہوں، اندر آ جاؤ۔ صحن خاصا بڑا تھا۔ ایک طرف نیم کے پیڑ کے نیچے ایک بھینس اور 5-6 بکریاں بندھی ہوئی تھیں۔ میں دروازے کے قریب ہی رک گیا۔ عورت اپنی بیٹی کو بلا لائی، وہ پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی۔ یہ میری بیٹی حمیدہ ہے، عورت نے کہا۔ اس کو پتہ ہوگا زرینہ کا۔ آپ کون سی زرینہ کا پتہ چاہیے؟ حمیدہ نے پوچھا۔ اس محلے میں تو 2-3 زرینہ رہتی ہیں، یہ تو ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، میں نے کہا۔ جس زرینہ کی ہمیں تلاش ہے اس کی عمر 20 سال کے قریب ہوگی، وہ کبھی کبھی لائل پور بھی جاتی رہتی ہے۔ ایک زرینہ تو چھوٹی ہے، حمیدہ سوچتے ہوئے بولی، اس کی عمر تو 12-13 سال ہوگی۔ دوسری اور تیسری زرینہ کی عمریں 22 اور 24 سال کے قریب ہوں گی، ان میں سے کوئی ہو سکتی ہے۔ ہم نے دونوں کے پتے پوچھے اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پہلی زرینہ اسی گلی میں 3 یا 4 مکان چھوڑ کر رہتی تھی۔ اس کے باپ کا نام حمیدہ نے اسماعیل بتایا تھا۔ ہم نے پہلے اسی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولنے والا ایک بھاری بھرکم شخص تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور اس کی گردن پر چربی کی 2-3 تہیں چڑھی ہوئی تھیں۔ ہاں جناب، حکم کرو۔ اس کی آواز بھاری اور پھنسی پھنسی سی تھی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں تعارف تے مٹی پاؤ جناب، قامت دی گل کرو، کی حکم ہے؟ بادشاہ بڑے اوکھے بول رہے ہو، حوالدار نے کہا۔ تھانے دار صاحب نو اپنی گل تے مکا لین دیو۔ او کاکا حوالدار، تو ایک پاسے ہی کھلوتا رہ۔ ہاں جناب، حکم کرو تھانے دار صاحب۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اساں بھی تھوڑی برادری دے بندے ہیں، ملک عمر دراز خان کھوکھر۔ کھوکھر صاحب، کوئی 24-25 روز پہلے آپ کے گھر میں لائل پور سے کوئی مہمان آیا تھا؟ نہ جی، ہمارے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا، نہ لائل پور سے اور نہ شیخو پورہ سے۔ اور گل کرو۔ آپ کے گھر میں زرینہ نام کی کوئی لڑکی رہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے چہرے پر برہمی نمودار ہوگی۔ بولا،
زرینہ میری بیٹی ہے، آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ جس آدمی کو ہم تلاش کر رہے ہیں اس کی ایک رشتہ دار کا نام بھی زرینہ ہے، اس آدمی کا نام حبیب احمد ہے۔ معافی دیو جناب، اسی کسی حبیب احمد کو نہیں جانتے ہوں، چنگی طرح پوچھ پرتیت کر کے آیا کرو۔ اس نے دھڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ بڑا بد دماغ آدمی ہے، حوالدار نے کہا، اخلاق کی تو اسے ہوا بھی نہیں لگی۔ اپنے جسے سے مجبور معلوم ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، بابا بھی گرم تھے، بابے دیاں گولیاں بھی گرم۔ دوسری زرینہ کا گھر فرمان منزل سے آگے ایک گلی میں تھا جو داہنی طرف مڑ جاتی تھی۔ خاصا بڑا مکان تھا، کمرے تو 3-4 ہی تھے مگر صحن بہت بڑا تھا۔ مکانوں کی وہ قطار آبادی کی آخری قطار تھی۔ پچھلے حصے میں کثیر تعداد گھنے درختوں کی نظر آ رہی تھی۔ دروازہ کھولنے والی ایک 40-42 سال کی فربہ بندام عورت تھی۔ اس نے چست اور بھڑکدار لباس پہنا ہوا تھا، گھنے سیاہ بال سلیقے سے گندے ہوئے تھے، ہونٹوں پر مسی کی تہ اور آنکھوں میں کاجل کا رنگ نمایاں تھا۔ وہ سرخ و سفید رنگت والی ایک پرکشش عورت تھی اور خاصی تند مزاج بھی نظر آتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک لہر سی آ کر چلی گئی۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے اپنا تعارف کرایا، پھر کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ 24-25 روز پہلے آپ کے ہاں لائل پور سے ایک مہمان آیا تھا۔ جی، وہ چونک کر بولی، مہمان؟ کس مہمان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مہمان تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں۔ جس مہمان کی میں بات کر رہا ہوں اس کا نام حبیب احمد ہے، وہ پچھلے مہینے کی۔ میں کسی حبیب احمد کو نہیں جانتی، عورت نے تیز لہجے میں کہا۔ لائل پور میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، وہ اور اس کے بیوی بچے ادھر آتے رہتے ہیں، اور وہ بھی 2-4 رشتہ دار ہیں ہمارے لائل پور میں، لیکن میں اس نام کا کوئی حبیب احمد نہیں۔ بات ختم کرتے اس نے دروازہ بند کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کے بھائی کا کیا نام ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور وہ کیا کام کرتا ہے؟ اس کا نام منظور حسین ہے، ادھر بھوانا بازار میں اس کی اپنی دکان ہے۔ بات کیا ہے؟ میں نے جیب سے نوٹ بک نکالی اور اس پر منظور حسین کا نام اور پتہ نوٹ کر لیا۔ اس عورت کا انداز مجھے شک میں ڈال رہا تھا۔ گلی میں چونکہ سناٹا تھا اس لیے ہماری آوازیں سن کر آس پاس کے 1-2 دروازے کھل گئے تھے۔ کیا آپ کی بیٹی کا نام زرینہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کے چہرے پر الجھن بھی پائی جاتی تھی اور غصہ بھی۔ ہم غیر مردوں کے سامنے اپنے بیٹیوں کے نام نہیں لیا کرتے۔ اس نے سامنے والے دروازے کی طرف دیکھا جس کی آڑ میں سے ایک ادھیڑ عمر عورت جھانک رہی تھی۔ لو جی، کوئی گل نہ بات، دروازہ کھڑکایا اور لڑکیوں کے نام پوچھنے شروع کر دیے۔ تھانے دار صاحب، ہم عزت دار لوگ ہیں، اس محلے میں ایسے ویسے لوگ نہیں رہتے۔ بی بی، آپ اپنے آدمی کو باہر بھیج دیں، میں نے قدرے سختی سے کہا۔ میں عزت دار اور بازاری آدمی میں فرق کرنا خوب جانتا ہوں، میرا کام یہی ہے۔ میرا آدمی فوت ہو چکا ہے، عورت نے کہا۔ آپ جلدی بات ختم کریں، مجھے اور بھی کام ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نام نہیں بتایا، میں نے کہا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کا نام زرینہ ہی ہے۔ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ آپ کوئی بات چھپانا چاہتی ہیں؟ مجھے کیا ضرورت ہے کوئی بات چھپانے کی؟ آپ کی بیٹی لائل پور تو جاتی ہی رہتی ہوگی، میں نے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، میں اپنی بیٹی کے بارے میں نہ کوئی بات سننا چاہتی ہوں اور نہ کرنا چاہتی ہوں، عورت نے سختی سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ بظاہر وہ ایک طبعی سا رد عمل تھا۔ کوئی عورت اپنی نوجوان بیٹی کے بارے میں اس قسم کی گفتگو پسند نہیں کر سکتی، لیکن اس عورت کے رویے میں کوئی خاص بات تھی جو مجھے شک میں ڈال رہی تھی۔ لہذا میں نے پڑوسیوں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا مناسب سمجھا۔ سامنے والا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اگلے دروازے میں ایک معمر عورت کھڑی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا اور کہا کہ میں اس سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے تاہم صحت اچھی نظر آتی تھی۔ اس نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور ہمیں ایک سادہ سی بیٹھک میں لے گئی۔ کیا معاملہ ہے؟ اس نے رازدانہ لہجے میں پوچھا۔ کیا نصیرہ کی کڑی گھر سے نٹ گئی ہے؟ سب خیر ہے؟ میں نے کہا۔ نصیرہ کی لڑکی کا نام کیا ہے؟ زرینہ نام ہے، بڑی فیشنی کڑی ہے، ویسے ماں بھی کم نہیں ہے۔ ایک سفید ریش بوڑھا حقہ ہاتھ میں پکڑے کمرے میں داخل ہوا اور سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کی نظر کمزور معلوم ہوتی تھی۔ عورت نے بتایا کہ وہ اس کا شوہر علم دین ہے۔ کیوں جی، ساڈے محلے وچ کوئی واردات ہو گئی ہے؟ بوڑھے علم دین نے پوچھا۔ نصیرہ کی کڑی زرینہ کا چکر ہے، عورت نے اپنے شوہر کو خبر دی۔ معلوم ہوتا ہے کوئی چند چڑھا آئی ہے۔ یہ تھانے دار صاحب اسی کے بارے میں پوچھ پرتیت کرتے پھر رہے ہیں۔ ابھی تک میری ساری تفتیش اندازے کے بنا پر تھی۔ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ حبیب احمد اسی محلے میں وارد ہوا تھا، لیکن یہ معلوم کرنا بھی باقی تھا کہ آیا وہ زرینہ نامی کسی لڑکی سے ملنے وہاں آیا تھا یا کسی اور کام سے آیا تھا۔ کمرے کے دروازے میں ایک 14-15 سالہ لڑکا بھی آ کر ٹھہرا تھا۔ میں نے جیب سے حبیب احمد کی تصویر نکال کر معمر عورت کو دکھائی اور کہا، 24-25 روز پہلے یہ آدمی لائل پور سے یہاں آیا تھا، ہو سکتا ہے آپ نے اس کو گلی میں آتے جاتے دیکھا ہو۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص کسی کے گھر میں ٹھہرا تھا۔ معمر عورت نے تصویر لے کر غور سے دیکھا
اور بولی نصیرہ کے گھر ایک پرونا آیا تو تھا، سنا تھا کہ وہ بھی لائل پور سے آیا تھا، پتہ نہیں یہ تھا یا کوئی اور تھا۔ امیر احمد ذرا دیکھ تو اس تصویر کو۔ دروازے میں کھڑا لڑکا آگے آیا اور تصویر پر نظر ڈالتے ہی بولا، آہو جی یہ وہی پرونا ہے۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا تھا، گویا چکر عشق ہی کا تھا۔ میں نے لڑکے سے پوچھا، برخوردار امیر احمد، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ آدمی نصیرہ بیگم کے گھر پر ٹھہرا ہوا تھا؟ آہو جی چنگی طرح یقین ہے جی، لڑکے نے جواب دیا۔ میں اس باؤ کو چنگی طرح پہچانتا ہوں، میں نے اس کے ساتھ گل بات بھی کی تھی، یہ ماسی نصیرہ کے گھر میں ہی ٹھہرا ہوا تھا۔